2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा। हम सलाहियत और शख्सियत को मिक्स करने की गलती हमेशा से करते आ रहे हैं। इसलिए हमसे ये गलती भी हो जाती है कि हम किसी के हुनर को उसकी शख्सियत के तराजू में तोलते हैं। आज हम जिस वक्रे से आपको मिलवा रहे हैं, ऐसी गलतफहमियां उनके बारे में भी हैं। आप उनसे नफ़रत कर सकते हैं, मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन उनके हुनर को इग्नोर नहीं कर सकते। वो हैं हमारे खलीलुर रहमान कंवर। आप अपने आप को जानते हैं? खलील कौन है आपकी नज़र में? मैं जानता हूँ खलीलुर रहमान कंवर को। खलीलुर रहमान को नहीं जानता। और मैं अक्सर कहा करता हूँ, जिस पर बहुत सारे नाक़दीन ने कहा कि खुदा न खास्ता मैं एरोगेंट हूँ। मैं बहुत शुरू से कहा करता था कि खलीलुर रहमान कंवर जिस आदमी का नाम है उसकी मैं भी इज़्ज़त करता हूँ, उसको अल्लाह ने दिया हुआ। तो ये आगे मैं वो ये भी कहा करता हूँ कि मैं खुद आगही से पैदा किया गया बच्चा था। मैं बहुत छोटा था जब मुझे मालूम था कि अल्लाह ने मुझे ऐसी दौलतों से नवाजा हुआ है जो कोई मुझसे छीन नहीं पाएगा इंशाअल्लाह। ये कैसे पता चलता है कि खुदा ने आपको नवाज दिया? इसकी कोई इशारा, कोई इंडिकेशन क्या होता है? गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन शायद ये विलायत है जो खुश नसीबों पर उतरती है। तो इसकी कोई निशानियाँ? अलहाम तो हो जाता है ना लोगों को, तो मैं अलहामी कैफियत में रहा सारी उम्र। मेरा इस लिखने पर मैं बार बार कहा करता हूँ कि मेरा इस लिखने पर कतई कोई मलका नहीं है। मुझे सरीहन अल्लाह ताला ने अता किया, और जो अता करता है वो मैं लिख देता हूँ। और ये भी मैं कई इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ कि शुरू में मेरा नाम चलता था तो मैं हंसा करता था। मेरी बीवी मुझसे पूछा करती, तुम हंसते क्यों? मैंने कहा देखो किसका है नाम, किसका चल रहा है। अच्छा, ये जो बात आप करते हैं, आपने अक्सर इंटरव्यू में इस बारे में बात की है, लोगों में ये कन्फ्यूजन फैलती है। उसकी वजह यह है कि वो जैसे ना बलूगत से पहले बालिग होने के मज़े का किसी को पता नहीं होता। बहुत अच्छी बात की आपने। जैसे वलायत आप पर उतरी है वो है। इसका मेरे पास तो एक ही पैमाना है कि खलील जो लिखता है वो दिल पे असर करता है। तो ये एक पहचान है कि एक इंसान के कलम के अंदर वो वलायत है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो है वो आपको एरोगेंट क्यों कहते हैं? क्यों नहीं सहमत होते आपकी शख्सियत से, जो कि खुद मानता है कि मेरा तो कुछ नहीं है, ये सब उसका दिया हुआ है? मैं थोड़ा परेशान रहा हूं इस बात को सोचते हुए। अक्सर मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की, और जो मैं जाना हूं वो ये है कि मैं हर आदमी की आर्गुमेंट को बाय नहीं कर सकता जब तक कि उसकी आर्गुमेंट में वजन हो। ये जो बेवजन आर्गुमेंट वाले लोग हैं वो मुझे एरोगेंट समझते हैं। और आज मैं पहली बार किसी चैनल पर ये बात कहने जा रहा हूँ कि यकीन कर लीजिए, मुझे जो 95% लोग मुझे डिस्कस करते हैं वो मुझसे कभी मिले ही नहीं। मुझे तरस आता है उनके ऊपर। अल्लाह ताला उन पर मेहरबानी करे और उनके अंदर से मेरे इस विलायत का दुख निकाल दे। मैं उनको बड़े बड़े हाथ जोड़ कर कहना चाहता हूँ कि इस पर मेरी कुदरत नहीं है, ये कुदरत ने मुझ पर मेहरबानी की है। तो उससे मत लड़िए, आप हार जाएंगे। आप हराना चाहते हैं लोग? मैं किसी को हराना नहीं चाहता। मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं करता। मैं हमेशा कामयाबी के लिए दुआ करता हूँ, जीतने के लिए दुआ नहीं करता, क्योंकि जब मैं जीतूंगा तो एक कोई हारेगा। मैं हारने वाले का दुख महसूस कर सकता हूँ। कभी हारे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हारा। फिर दुख कैसे महसूस करते हैं हारने वाले? मैंने हारने वालों को देखा हुआ।
ہارنے والے کا کریکٹر کبھی لکھا آپ نے؟ لکھا. کیسے محسوس کیا کہ وہ اترا؟ جیسے میں نے میرے پاس تم ہو میں دانش کو محسوس کیا. اچھا، دانش کو محسوس کیا، آپ کی آبزرویشن نہیں ہے؟ ایبسولوٹلی آبزرویشن ہے. تو میں نے کسی کو محسوس کیا نا. میرا ایک بہت اور مشہور فکرہ ہے جو میں نے بہت سارے انٹرویوز میں کہا، اور چونکہ آپ بھی رائٹر ہو تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہو، ہم رائٹر جو ہے بنیادی طور پر چور ہوتے ہیں. ہم دوسروں کی فیل چرا لیتے ہیں، ہم دوسروں کے دکھ میں رو دیتے ہیں، اور روتے کب ہیں؟ جب ہم اس کو اسی طرح محسوس کر لیتے ہیں. تو میں ایک اچھا چور ہوں. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. ایسے چور جو ہیں وہ ہمیں بہت سارے چاہیے ہماری سوسائٹی. اللہ میری دعا ہے، کیونکہ وہ کن کہتا ہے اور 10,000 خلیل الرحمان قمر پیدا ہو جاتے ہیں. ہم نے کہیں ڈھونڈنے والی آنکھ بند کر دی ہے. 9,999 خلیل الرحمان قمر اور ہوں گے. لیکن خلیل الرحمان نے کوئی دوسرا خلیل الرحمان ڈھونڈنے کی خود بھی کوشش کی؟ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس کی گواہی کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے بہت کوشش کی. اور میری آرزو ہے، میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو ہے کہ میں جب مروں تو اس سکون کے ساتھ مروں کہ ایک خلیل الرحمان قمر اور ہے. چھوڑ کے کیا جانا چاہتے ہیں؟ اپنا لکھا ہوا سب کچھ. چاہتا ہوں میں اتنا لکھ جاؤں کہ میرے لوگوں کو کتاب پڑھنے کے لیے انگریزی ناول نہ دیکھنے پڑے. میں نے اس مٹی سے سیکھا اور اس مٹی میں سے اتنا کچھ آبزرو کیا کہ بہت ساروں کو میں شرم دلانا چاہتا ہوں کہ جو آپ 4 فکرے وہاں سے پڑھ کے آگے اس کو حدیث کی طرح کوٹ کرتے ہیں، اس خجالت سے بچیے. اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہوا ہے، مہربانی کر کے میری جیتے جی قدر کر لیجئے، ورنہ مرنے کے بعد میں بہت یاد آؤں گا. اچھا، اس جگہ پر جب آپ ایسے جملے کہتے ہیں نا تو یہاں پر شاید لوگوں کو لگتا ہے کہ جو آپ کا ہے نہیں وہ آپ مانتے نہیں ہیں کہ میرا ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو آپ کو شہرت ملی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرستش کی. میرا فلوک تو لگا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. میں چاہتا ہوں کہ میری پرستش کی جائے. دیکھیے اس کی دین سے میں معتبر ہو گیا. سمجھیے میرے گناہ چھپ گئے. تو لوگ جب پیار سے اور عقیدت سے مجھے دیکھتے ہیں تو میں سر اٹھا کے اللہ کی طرف دیکھتا ہوں. وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کو بھی نواز دے. تو میں ان کسی میں سے ایک ہوں جس کو نواز دیا گیا. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خلیل الرحمان قمر بننے کا جہاں سے سفر شروع ہوا، وہ بچہ جس نے پہلی دفعہ آنکھ کھول کے، آپ کو پہلا کبھی ویژن یاد آتا ہے 5-6 سال کا؟ بالکل یاد آتا ہے. وہ جاننا چاہتے ہیں وہ کیسا دور تھا، کیونکہ میں تو جانتا ہوں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. میں دوسری جماعت میں پڑھتا تھا اور میں فخر سے دوسری جماعت کہتا ہوں، کلاس 2 نہیں کہتا. تو ابا نے مجھے کہا خط لکھو خود سے. تو میں نے خط لکھا. تو ابا کی وہ ٹرن ہم شوٹ نہیں کر سکتے. کیا خلیل بھائی عمر تھی اس وقت آپ کی؟ 2 میں ہوں گا 7 سال. نو میں 3.5 سال کا اسکول میں داخل ہو گیا. 5.5 سال 6 سال کے آپ ہو گئے. چلے ہاں بس 5.5 سال کا تھا میں. یہ بھی مہینہ کم ہوگا، مہینہ زیادہ نہیں ہے. کیونکہ مجھے اس وقت ایوب خان صاحب کا دور تھا اور انہوں نے سختی سے آرڈیننس تھا کہ 5 سال سے کم کا بچہ داخل نہیں ہو سکتا. اور میرے گھر والے مجھ سے جان چھڑاتے تھے. انہوں نے مجھے 3.5 سال کا کو 1.5 سال بڑھا کے اسکول میں داخل کروا دیا. اس لیے میں 5.5 سال سے اوپر نہیں تھا. تو میں نے وہ خط لکھا. تو مجھے یاد ہے میرے ابا کی جو گردن گھما کے میری طرف دیکھا، وہ میں ایکسپریشن شوٹ نہیں کر پاؤں گا. تو وہ کمپلیمنٹس تھا میرے لیے کہ یہ تم نے کیسے لکھ لیا، یہ کہاں سے آ گیا. تو وہ آ گیا تھا. میری اوقات تو کس کے نام خط لکھا آپ نے؟ وہ جو اسکول میں ہوتے ہیں بھائی کے نام. I don't remember what that letter was, but it was a letter to be written to either brother, either elder brother. اپنی تعلیمی مشکلات. ابا کی آنکھ میں فخر دیکھا آپ نے پہلی بار؟ ابا کی آنکھ میں ہمیشہ فخر رہا، لیکن وہ میرے لکھنے کے بہت سخت خلاف تھے. اچھا، کیوں؟ I was a poor guy اور میں I was a wonderful student. تو ابا used to bank on me کہ یہ پڑھا لکھ جائے گا تو خاندان کو غربت سے نکال لے گا.
تو وہ صحیح تھے اس وقت. میں ریٹیلیٹ کرتا تھا بہت, اور میں نے فرسٹ ایئر میں آ کے اپنا سب کچھ چھپا ہوا تھا. فرسٹ ایئر تک میں اتنا چھپا ہوا تھا امین اقبال کہ میں ابھی مرنے تک لکھنا شروع کروں تو میں نہیں لکھ سکتا. اچھا, آپ اپنے نام سے ہی چھپتے ہیں؟ جی, اپنے نام سے, خلیل الرحمان قمر کے نام سے. کیا تعلیم جو ہے, ایک دو کہانیاں میری خلیل مرزا کے نام سے چھپی ہیں. اچھا اچھا, if I exactly remember. ٹھیک. ڈرامے یا کہاں پہ زیادہ تر کہانیاں آپ کی چھپی؟ گنچا, ہونہار, دو ایک اور پیپر تھے. میرے ایک دوست آسی نے جو اس زمانے میں لکھا کرتا تھا, کچھ پرچے دیے بھی, اب میرے پاس نہیں تھے وہ, تو اس نے سنبھال کے رکھے ہوتے. That was the biggest gift I ever had. یہ جو سوچ ہے, اب آپ چونکہ اب آپ کے بچے بھی ماشاءاللہ سے اسی ایج میں آ گئے جب کبھی تھے, کہ تعلیم جو ہے وہ کمانے کے کام آتی ہے, اس بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیے امین اقبال, یہاں پر میرا پوائنٹ آف ویو بڑا ہی ڈفرینٹ ہے. تعلیم اور ایجوکیشن میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایجوکیشن آپ کے ہاں اس وقت آتی ہے جب آپ کے اندر یہ سوچ آ جاتی ہے کہ آپ نے معاشرے کو کنٹریبیوٹ کیا کرنا ہے. جب تک یہ سوچ آپ کے اندر نہیں آتی آپ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے, آپ لٹریٹ ہوتے ہیں, اور لٹریٹ آدمی نوکری کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس پر کچھ میرے منہ سے نکل جائے گا تو بہت سارے لوگ مائنڈ کر جائیں گے. میں آج کل ذرا بچ رہا ہوں, مجھے سمجھایا گیا ہے کہ میں ایسی باتیں نہ کروں جن سے لوگ مجھ سے خفا ہو جائیں, اور مجھے پھر کہیں کہ مجھے ابھی ایک آدمی, میں یوٹیوب میں دیکھ رہا تھا, آج کل میں کبھی سوشل میڈیا نہیں دیکھتا, نہ میں فیس بک پر ہوں, لیکن میں نے ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسے گھٹیا, وہ پروفیسر صاحب ہیں کوئی, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے کبھی ملے نہیں, کبھی بات نہیں کی, کبھی میرا آمنا سامنا نہیں ہوا, تو انہوں نے کہا سنا ہے کہ ان کی گردن میں سریا ہے, بھاری گردن ہے ان کی. تو مجھے بڑی شرم آئی, مجھے یاد آئی وہ حدیث کہ سنی سنائی بات کو بغیر تصدیق کی آگے کہہ دینا کفر کے مترادف ہے. تو اللہ ان لوگوں کو اس کفر سے بچائے. بات کہنے سے ڈرنا چاہیے؟ بالکل نہیں ڈرنا چاہیے. تو آپ کے اندر یہ خوف کس وجہ سے پیدا ہوا؟ نہیں, خوف نہیں, ترلا ہے. یہ ہمایوں سعید اور ندیم بیگ کا ابھی وہ تکلیف بھی ہوگی ان کو, وہ کہتے ہیں کہ آپ نام لے لیتے ہیں ہمارا. خدا کی قسم انہوں نے منتیں کر کے مجھے روکا ہوا ہے کہ خلیل صاحب اب آپ کوئی انٹرویو نہیں دیں گے, لیکن آج میں ان سے بچا کے انٹرویو دے رہا ہوں. اچھا, چلیے واپس اسی جگہ چلتے ہیں جہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے شروع میں بچپن میں لکھنا شروع کیا, خط کے بعد کہانیاں لکھی. پہلی کہانی جو لکھی آپ کو یاد ہے؟ یا کیا تھی؟ چھوٹے میاں سبحان اللہ, بچوں کے امروز میں چھپی تھی. اچھا, میری ساتھ بڑی پپو سی پکچر بھی تھی. پپو تو بھی ہیں ماشاءاللہ. نہیں اب کہاں یار. تو پہلی محبت کس عمر میں ہوئی؟